बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई कि करप्शन शहजादी किस तरह चक्कर देकर रफू चक्कर हुई, यानी चक्कर पे चक्कर देकर रफू चक्कर कैसे हो गई। नवाज शरीफ परेशान हो गए हैं, क्यों? ये भी एक सवालिया निशान है। लाहौर के 84 थाने 884 बल्कि 484 अफराद की तलाश में निकल पड़े। ये क्या कहानी है? और मंशूर के लिए नवाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत जारी कर दी। आपको पता है ना, पिछले दिनों मंशूर कमेटी बनी थी और जाहिर है अब इलेक्शन में जा रहे हैं तो मंशूर तो देना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों की आगाही आपको दूंगा बड़ी तफसीलात के साथ, और ख़ास तौर पर करप्शन की शहजादी चक्कर पे चक्कर देकर रफू चक्कर कैसे हुई, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। कुछ चीज़ें शायद आप तक पहुँच भी गई होगी, मज़ीद हर बंदे ने अपने अंदाज में पहुँचाना है। मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे जो देखने वाले उन तक मैं इस कहानी को ज़रूर पहुँचाऊँ। जी नाज़रीन, पहले तो ये है कि नवाज शरीफ परेशान क्यों हुए। नवाज शरीफ इसलिए परेशान है कि जिस अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ, जिस अंदाज में उनकी जायदादें वापस लौटाई गई, उनके केसेस ख़त्म किए गए, सब कुछ, उससे वो घबरा गए। क्योंकि दाएं बाएं से जो तनकीद के निश्तर चल रहे हैं उसमें यह है कि जनाब लाडले के बाद अनोखा लाडला और प्लांटेड है, और अब इसी ने वज़ीर आज़म बनना है चाहे कुछ हो जाए। इलेक्शन फरवरी में होंगे, लेकिन पता अभी से है कि इसी ने वज़ीर आज़म बनना है। जिस तरह उनकी पार्टियों में लोग आ रहे हैं, जिस तरह वो दूसरी पार्टियों के लोगों को दावत दे रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं, ग्रैंड अलायंस बनाने के चक्कर में, सिंध फतह करने के चक्कर में, सिंध में उन्होंने अपनी पार्टी भेजी है जिसमें साद रफ़ीक और सरदार अय्याज सादिक गए, मुलाकातें कर रहे हैं। MKO पहले हाथ जोड़ी कर चुकी है, और ये सारे मामला जो हैं वो बड़े मज़े से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हाइट ज़्यादा हो गई। यानी नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल सोलो फ्लाइट पे यहाँ पे जब ले आए सामने तो वो घबराहट हो गई। वो कहते हैं कुछ फोबिया होता है या मोनोफोलिया होता है, कहते हैं कि जी हाइट का, तो वो हाइट एकदम से सियासी हाइट जो मिली उस पर वो परेशान है कि भाई इज्जत बिस्तीदा मामला, पता नहीं होना है कि नहीं होना। क्योंकि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म तो बने, लेकिन 3 दफ़ा निकाले भी गए। अब ये है उनको यकीन नहीं आ रहा कि जिस तरह सोलो फ्लाइट चल रही है तो क्या इसी तरह होगा। क्यों? वजूहात है ना। माजी में अगर देखें तो उनके पास भारी मैंडेट था और उसका बड़ा शोर शराबा था, और वो हर तकरीर में कहते थे मुझे अवाम ने भारी मैंडेट दिया, भारी मैंडेट दिया। लेकिन उस मैंडेट में भी उनकी हुकूमत चली गई थी। परवेज़ मुशर्रफ ने तैयारा केस में उनको फारिग करके अटक जेल पहुंचा दिया था। फिर अटक जेल से मुआहदा करके जनाब मुल्क से बाहर जाना पड़ गया था। शाह अब्दुल्ला खुद आए थे उन्हें लेने के लिए इस्लामाबाद। तो ये सारे मामला तो उनको याद तो आ रहे होंगे ना कि भाई ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस वक्त भारी मैंडेट था। अब फिर ये कह रहे हो, फिर उन्होंने कहा 2/3 अक्सरियत भी चाहिए, मुझे मुकम्मल कुछ शराइत भी उन्होंने की। वो शराइत भी लोगों ने मान ली, मानने वालों कहने वाले कहते हैं कि वो शराइत भी मान ली और कहा जनाब बस आप ही निजात दहिंदा है। तो पाया उनको वो नज़र तो आ रहा होगा ना कि अभी जो चंद 1.5-2 साल पहले जो निजात दहिंदा था वो पड़ा हुआ अडयाला जेल में, वो भी तो निजात दहिंदा था, उसको भी तो निजात दहिंदा बना के लाया गया था, कौम के सामने पेश किया गया था। तो जनाब रात दियाँ नींदा उड़ गई हैं, ख्वाब उन्होंने डराने आ रहे हैं कि पता नहीं रिजल्ट क्या निकलेगा और अगली मंजिल क्या होगी। ज़ाहिर उम्र के ऐसे हिस्से में बीमार भी हैं और फिर ज़ाहिर है ज़ेर इलाज भी हैं। फिर मुकदमा तो वापस हो गए, जायदादें भी मिल गई, बाकी सारे सिलसिले भी सीधे हो गए। लेकिन भाजी वोट पेगा तो जनाब इक़्तिदार मिलेगा, सीटें मिलेगी तो इक़्तिदार मिलेगा। फिर जो अपने थे इत्तेहादी वो पराये हो चुके हैं। इसलिए कि आपने जिस तरह सोलो फ्लाइट इख्तियार की उसमें ज़ाहिर है फिर लोगों को इख्तिलाफात तो होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से भी हाथ बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम कराची में भी उनके साथ मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन KPK में अभी बड़े मसाइल हैं। और वो जो था ना किंग्स पार्टी जो थी अभी IPP, उसके बारे में अभी वो भी उसे तो अभी फ्लाइट पे वो सवार ही नहीं हुई, अभी तो जहाज़ ही देख रही है वो बैठी हुई। यानी सियासी फ्लाइट पे अभी वो नहीं है, कोई नहीं पता लग रहा इलेक्टिबल जो है वो है भी इस काबिल के नहीं है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। तो वो घबराए हुए हैं, परेशान है कि क्या होगा, क्योंकि तमाम मीडिया, तमाम चीज़ें, तमाम सोर्सेज यही कर रहे हैं जनाब बस चौथी बार मियाँ साहब फिर आ रहे हैं वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा के रिकॉर्ड होल्डर हैं,
3 دفعہ نکالے گئے ہیں. اب نجات دہندہ اور معاشی بحران کا وہ خاتمہ کریں گے، مسائل حل کر دیں گے اور سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے. تو معاملات یہ ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب یہ آوازیں لگی، تنقید ہوئی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لیول پلے فیلڈ کی بات ہوئی اور ان پر باقاعدہ تنقید کی گئی، اور خورشید شاہ نے بھی کہا، فیصل کڈی نے بھی کہا، نیر بخاری نے بھی کہا کہ جناب یہ تو پس پردہ معاہدہ کرنے کے بادشاہ ہیں، لہذا معاہدہ کر کے آ گیا. ان کو یاد آ رہا ہوگا نا کہ وہ ابن خلدون کا قول کہ اگر کوئی تاجر جو ہے وہ کسی قوم کا سربراہ بن جائے تو وہ ہمیشہ نفع نقصان دا سوچ جائے. تو وہ یہی سوچو گے نفع نقصان کا کہ بھائی تاجر برادری کا بندہ، انہیں پھر تاجر دوست ہے، اس نے پھر ہاتھ ملا لیا کہ چلو جی اقتدار تو ہے. آپ یہ سوچیں کہ اقتدار کیسی چیز ہے کہ 2 دفعہ جلا وطنی گئے اپنی مرضی سے، لیکن نعرہ لگایا جلا وطنی کہ میں نے قوم کے لیے، ملک کے لیے دکھوں میں جناب جلا وطنی کاٹی. تو یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہے رات کو ڈرونا خواب بن جاتی ہوں. بندے روٹی بھی چنگی کھاتی ہوئے اور وہ کہتے ہیں پاوے کھدا یہ وہ، تو پھر جناب خواب تو پھر عجیب و غریب آتے نا، کہوں تے ٹیڑھ سے کرنا ہے. تو وہ معاملات ہوئے ہوئے اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے. تو انہوں نے منشور کمیٹی وہ جو پہلے 33 رکنی تھی پھر 43 رکنی ہوگی، 10 لوگوں کو اور بڑھا دیا گیا. اور اس میں جو اس کے چیئرمین ہیں وہ ہیں عرفان صدیقی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نویس ہیں اور بڑے دانشور ہیں، شاعر ہیں بڑے اچھے. لیکن انہوں نے جو ان کو مشورے دیے ہوں گے تو ظاہر اس پہ نواز شریف نے یہی کہا ہوگا کہ بھاجی خیال رکھنا، سینئر تھے گئے، لیکن دیکھو تو صحیح یہ جو میرے پہ الزام ہے کوئی منشور ایسا بنے جارحانہ سا کہ میرا یہ دھونے دھل جائے کہ میں لاڈلا نہیں ہوں. میں نے تو جناب وہ کہتے ہیں نا آصف جنجوعہ سے بھی ہاتھ جوڑی نہیں کی تھی، میں نے تو اسلم بیگ سے کی بھی بات نہیں سنی تھی، میں نے تو جہانگیر سے بھی اپنے جہانگیر کراوت سے بھی استعفیٰ لے لیا تھا، میں نے تو اس کے بعد بھی کیونکہ سب سے زیادہ سپہ سالار بنائی بھی انہیں نے، تو لڑائی بھی انہیں نے کی ہے. تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا منشور بن جائے کہ قوم کو پتہ لگ جائے کہ جناب یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جناب میں جارحانہ ہوں، میں لاڈلا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دیکھیں جی ہمارا اور پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ لاڈلا تھا، اسے بنایا گیا تھا، اور جب لاڈلا کو اتارا گیا تو ظاہر ہے وہ ناراض ہو گیا، پھر اس نے حملے کر دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور اب تو اس کی جان نہیں چھوٹتی. تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو ہم تو ایسے نہیں، ہم تو حملہ والے نہیں ہیں. لیکن وہ بھول گئے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیس ایک ان کے ذمے بھی ہے، یعنی مسلم لیگ نون کے بھی ذمے ہے، جس میں طارق عزیز صاحب اور میاں منیر صاحب لاہور کے، یہ دونوں جو ہیں نااہل، بلکہ اختر رسول بھی تاحیات نااہل ہو گئے تھے، الیکشن دوبارہ نہیں لڑ سکے. تو وہ کیس کیا تھا؟ وہ سپریم کورٹ حملہ کیس تھا. تو حملہ کہیں بھی ہوا، ادھر سے بھی ہوا، ادھر سے بھی ہوا. اب تیسری جماعت جو ہے، یعنی مقابلہ جو ہے الیکشن میں وہ ہوگا 2 روایتی حریفوں کا، کیونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت زیر عتاب اور پی ٹی آئی نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں سب کو ملنا چاہیے، یا صدر پاکستان کہتے ہیں یا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو بھی موقع ملنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں جہاں پہ خلا ہو، یعنی مسلم لیگ نون کے چانسز وہاں پی ٹی آئی والا امیدوار سامنے آیا، ملا کے کچھ ہو جائے کہ جناب نے زیر کر دیا، اس لیے کہ سولو فلائٹ اختیار کی ہے، اپنے اتحادیوں کو چھوڑ کے. معاہدہ کچھ اور تھا، مساق جمہوریت اور تھا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ سیاسی چالیں ہیں شطرنج کی. اس میں آپ دیکھیے گا الیکشن کے بعد صورتحال اور ہوگی، الیکشن سے پہلے اتحاد اور ہوگے، سیٹ ایڈجسٹمنٹیں بھی ہوگی. لیکن جیسے الیکشن کا رزلٹ نکلے گا آپ دیکھیں گے پھر شیر و شکر ہو جائیں گے. کون؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. دیکھیے گا چاہے جو بھی جس کی سیٹ مرضی زیادہ ہو، لیکن یہ لوگ پھر ایک دفعہ ہاتھ ملائیں گے، یہ میرا خیال ہے. اب لاہور کے تھانے 84 اور 484 افراد کی تلاش، یہ کیا ہے جناب؟ راول پنڈی نے یہ رپورٹ دی ہے، فہرستیں بن گئی ہیں اور دن رات جاگ رہے ہیں تھانے دار. 84 تھانے دار جو ہیں لاہور کے، وہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں 484. وہ کہہ رہے ہیں جناب ان کے بارے میں جیو فینسنگ بھی ہو گئی ہے اور وہ جو باقی معاملات ہیں وہ بھی سارے. تو ہم نے ان کو اس وقت نہیں پکڑا 9 مئی میں، جس وقت پکڑنا چاہیے تھا، کیونکہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی. اب ہو گئی تحقیقات مکمل، لہٰذا ان کو پکڑنا ضروری ہے. لب و لب کے لے آؤ جناب. اور یہ معاملہ یہی ہے کہ جناب ان کی سزا ضرور ملے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب آتے وہ کرپشن شہزادی کی طرف کہ وہ کون؟ چکر پہ چکر، وہ تو آپ کے سامنے. اب کون رہ گیا؟ وہ فرق ہوگی، سیدھی سی بات ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ذرائع نے رابطہ کیا اس سے، تو وہ گئی کیسے؟ چکر پہ چکر دے کے رفو چکر کیسے ہوئی؟ تو وہ بھی اسٹوری سامنے آ گئی
کہ مارچ 2022 میں ایک اسپیشل انہیں جناب ایک پاسپورٹ بنوا کے دیا گیا. وہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جو ہے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے نزدیک. بنواتو ہے یا منواتو ہے یا کوئی اس طرح کا نام ہے. میں نے بڑا نقشے پہ ڈھونڈنے کوئی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی, لیکن جناب یہ خبر ہے اور سب طرف چل بھی رہی, دیکھ بھی رہے آپ, اور اتھینٹک خبر ہے کہ جناب اس کی ایک ویزا بھی خریدا گیا, پاسپورٹ بھی خریدا گیا 1,30,00,000 مطلب ڈالر میں, $30,000 میں, $1,30,000 میں یہ خرید کے ان کو دیا گیا تھا. اور یہ ریاض ملک کے ذریعے کیا گیا تھا. اور پھر منی لانڈرنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ریاض ملک کا جہاز استعمال ہوا تھا کہ وہ جناب صاحب کو اکٹھا کر کے ملک تو باہر گئے سن, پہلے پاکستانی پاسپورٹ پہ دبئی, اس کے بعد جناب اس پاسپورٹ پہ وہ آگے گئے. اور یہ ملک ایسا ہے, جزیرہ نما ملک ایسا ہے چھوٹا سا کہ جناب 90 ملک میں بغیر ویزے کی جا سکتا ہے اس کا پاسپورٹ جو ہے. یہ کیسا ہے سانو پتہ ہی نہیں, حضرت جناب جمے نہیں آتی. وہ کہتے ہیں لاہور جنہیں نہیں دیکھا جمیا نہیں, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ نہیں دیکھا یہ بنواتو یا منواتو جو بھی ہے وہ جمیا ہی نہیں, کیونکہ سانو پتہ ہی نہیں جناب کہ اس طرح 90 ملک جہاں مرضی آوے تو جتنے مرضی جاوے تو یہ وہ ملک ہے. لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں, دعویٰ ہے ذرائع کا کہ وہ جو بشرا بی بی کے جو مسئلے مسائل ہیں یا جو 3-4 دن سے جو فرح گوگی کے چل رہے تھے کہ جی ان کے جناب 150 جو ہے وہ فیصد جو ہے وہ ان کے بڑھ گئے ہیں, اثاثے جائیدادیں بڑھ گئی ہیں. احسن گجر وغیرہ وہ تو پرانے ٹائکون ہیں, وہ بھی ہاؤسنگ کے سب کچھ, اور چودھری اقبال کے صاحبزادے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا. لیکن فرق ہو گیا کہ جائیدادوں میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہوا اور یہ سارا کچھ کام ہوا. وہی عثمان بزدار, وہی بشرا بی بی اور باقی سارے, اور اون چودھری کی بھی سہولت کاری موجود تھی. تو یہ جو معاملات ہیں اس میں, تو لہٰذا فرق ہوگی کی ضرورت پڑ گئی ہے حکومت کو یا اداروں کو. تو کہتے ہیں انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی شرط رکھ دی, مشروط کر دی, اور کہا جناب میں حاضر ہوں, میں آ جاؤں گی جناب. یعنی فرق ہوگی کرپشن کی شہزادی, انہوں نے کہا جناب میں آ جاؤں گی. اربوں یہ کرپشن کی ہے, پیسہ بڑا ہے, پیسہ لے کے گئے. انہوں نے کہا جی میں سلطانی گواہ بننے کو تیار ہوں, لیکن ایک شرط بہت بڑی رکھ دی اس نے. وہ شرط یہ رکھی کہ جناب بشرا بی بی کو قابو کرے, اے نہ ہے کہ بشرا بی بی تھی سارے سامنے کھلار دو, لے آ کے مینو مروا دو, تو پہلے انہوں قابو کرو تو میں جناب آپ آ جائیں گی پاکستان. اب یہ شرط ہوئی ہے. اور میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا ابھی کل کہ جناب یہ بشرا بی بی کو جو پہلے گواہ بطور بلاتے تھے نیب, اب ملزمہ بطور بلائے گی. نوٹس جو ہوا ہے وہ ملزمہ بطور ہوا ہے, یعنی ان کو بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے, ان کے گھیرا تنگ کیا گیا ہے. تو بہت سے معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں جو سامنے آ گئی. اب ان معاملات میں جو ہے یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی, اور سوچیں آپ کہ اگر فرق ہوگی سلطانی گواہ بن کے آ گئی اور اس نے کہا جناب اربوں روپے اس طرح لے کے گئی اور ریاض ملک کے جہاز میں لے کے گئی, دبئی سے آگے ادھر ادھر یہ وہ, تو پھر کی پڑے گا, کیا منظر ہوگا ذرا غور کریں آپ. ڈاکو لٹیرے اگر پکڑے جائے اس طرح تو لگتا تو نہیں پاکستان جس طرح ہوندا کاٹے, لیکن اللہ کرے ہو جائے, کسی وقت تو ہو جائے نا. تو چلو قومی خزانے میں کچھ پیسہ آ جائے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان.